अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीटीआई के लिए एक अच्छी खबर है और पीटीआई के लिए एक बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि मुझे अभी तक बुखार है और मेरा गला ख़राब है और मैं ज़्यादा बात नहीं कर सक रहा आसानी से। और बुरी खबर यह है कि मेरा दिल और दिमाग दोनों खुले हैं और मैं आंखों से देखकर मैं उनकी 2 नंबरियां जो हैं उनको देख रहा हूं और उनकी निशानदेही करने के लिए आ गया हूं। आज आपको मैं बताऊं कि ये गुजरांवाला का जो जलसा है और गुजरांवाला का जो मार्च है, उसके हवाले से इन्होंने जितनी यानी आप समझे कि गलत खबरें और फेक न्यूज़ फैलाई हैं कि वो इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और वो रिकॉर्ड्स कैसे कायम हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने ही रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और वो किस तरह से कि जो तस्वीर और जो वीडियोस उन्होंने यहाँ से निकाली, अलमान अल हफीज़ एक दफ़ा को देखता है उसका वो कांपें टांग जाती हैं, सब कुछ टांग जाता है, क्योंकि आदमी कहता है यार ये क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ये तो शख्स सच नहीं बोल रहा, तो फिर लोग ये कैसा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हमारी इतला जो है, कैमरामैन कह रहे हैं कि जी सुबह को 2000 लोग थे और शाम को तकरीबन 8000 लोग थे, लेकिन हो क्या रहा। एक तस्वीर आपको पहले दिखाता हूँ मैं। ये तस्वीर पीटीआई वालों ने ट्वीट की और उन्होंने ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट की और उन्होंने कहा कि अपडेट आज़ादी मार्च लाइव फ्रॉम गुजरांवाला। और इस पर आप डेट देख लें, इस पर आप टाइम देख लें। उसके बाद ये ट्विटर के यानी ट्विटर पे उन्होंने की, लेकिन ये रात को 12 बजे हुई थी बाय द वे। अच्छा, और ये लाइव हो रहा था जबकि वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन ये है कि यही ट्वीट आपको मैं दिखाता हूँ, इससे काफ़ी पहले की दी हुई इवाना मसेटी ने। अब इवाना मसेटी कौन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये ब्राज़ील की तस्वीर है। ब्राज़ील का जो कार्निवल है उसकी तस्वीर है और इस तस्वीर में ज़रा आपको क्लैरिटी से नज़र आ रहा है बिल्डिंग्स वगैरह और सारी चीज़ें, कि वो बिल्डिंग्स कहाँ की हैं, क्या वो गुजरांवाला की हैं कि रियो की हैं। आपको पीटीआई का यहाँ कोई झंडा, कोई कार्ड, कोई इमरान खान की तस्वीर, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है? नहीं आ रही। लेकिन ये उसको डिम करके ज़रा सा उसको मॉर्फ करके ये दिखा रहे हैं और लोगों के इंटरनेशनली एंड नेशनली लोगों को बता रहे हैं कि देखो जी तुम्हें तो दिखाया नहीं जा रहा, लेकिन असल चीज़ ये है। लेकिन व्हाट टुक द केक टुडे, एक वीडियो फुटेज निकाली गई, उसके ऊपर इमरान खान हलफ ले रहे हैं तमाम लोगों से कि वो उनका साथ देंगे। आप ज़रा ये देखें वीडियो और ये 1 मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि ये कहाँ से चोरी की। ये देखें आप, मुझे बताइएगा कि ये गुजरांवाला का कौन सा इलाका है और ये जीटी रोड का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं, कोई पुल नहीं, कोई पिलर नहीं। वो पिलर से आज याद करें शाह महमूद कुरैशी लगकर ज़ख्मी भी हो गए, ठीक है ना। अब आपको दिखाता हूँ, ये 2018 की वीडियो है और ये कहाँ की वीडियो है? ये जनाब मैस्कल स्क्वायर की वीडियो है। ज़रा देखें, ये एथोपिया है और ये वहाँ की है। वरना इतना मुनज़्ज़म क्राउड पाकिस्तान में खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों वक्त नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है आपको। और ये आपको गुजरांवाला की बिल्डिंग्स कहाँ पे नज़र आ रही हैं और आपको ये वही नज़र आ रहा है जिसमें ये गुजरांवाला का क्राउड दिखा रहे हैं, लॉन्ग मार्च दिखा रहे हैं आपको। यानी एक झूठ की, मक्कारी की और उसकी हद होती है। अब आपको मैं दोबारा से एक चीज़ दिखाता हूँ। आपको मैं जो पहली वीडियो है वो अभी मैं दोबारा से एक दफ़ा दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने एक और आपको चीज़ दिखानी है। लेकिन उससे पहले आज एक चैनल की मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि जहाँ पे एक्चुअली इमरान खान के लिए फैसल जावेद जो हैं वो हलफ ले रहे हैं। तो लेकिन पहले एक दफ़ा वो देख लें दोबारा, जो इमरान खान की आवाज़ डब करके इन्होंने बनाई, क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ बतानी है उस पर, ये याद रखिएगा। काफ़ी है इतनी, क्योंकि अब जब मैं आपको चंद मिनट में दूसरी वीडियो दिखाऊंगा हकीकी, तो आपको पता चलेगा कि दोनों हलफ जो लिए जा रहे हैं, फैसल जावेद जो हलफ ले रहे हैं इस वीडियो में और ओरिजिनल वीडियो में जहाँ पे फैसल जावेद नज़र आ रहे हैं, तो आपको पता है कि उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो रही या कुछ नहीं हो रहा। वहाँ पे ये हलफ भी फ़र्क है, ये अल्फाज भी फ़र्क है, यानी तस्वीरें फ़र्क, वीडियोस फ़र्क, हलफ फ़र्क। कितना कुछ झूठा इंसान हो सकता है। और उस पर तुरा इम्तियाज़ ये कि अपने आप को इस सदी का सबसे बड़ा वो रहनुमा समझे। मुझे ज्वाइन किया है आज स्पेशली
امریکہ سے محترمہ فوزیہ قصوری صاحبہ نے، تعارف کی محتاج نہیں ہے، مجھے جوائن کر رہے ہیں اسپیشلی میری ریکویسٹ پہ ملتان سے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، دونوں بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے قابل قدر رہنما ہیں۔ لیکن فوزیہ بی بی، سب سے پہلے میں نے آپ سے پوچھنا ہے، میرا خیال تھا کہ میں ان کو جانتا ہوں، لیکن آپ تو مجھ سے بہت پہلے کا جانتی ہیں، اور آپ تو مجھے کان پکڑ پکڑ کے کہتی تھی کہ پی ٹی آئی آؤ اور آ کے سپورٹ کرو۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں، کیا یہ ہمیشہ سے اتنے جھوٹے تھے کہ یہ بعد میں کہیں آ کے پرائیویٹ ٹیوشنز وغیرہ لے کے بنے ہیں؟ بہت شکریہ مبشر. پہلی بات تو اللہ آپ کو صحت دے. آئی ایم گلیڈ ٹو ہیئر یور وائس اینڈ آئی نو یو ہیو بین انڈر دا ویدر. اللہ آپ کو صحت دے. جو آپ اس وقت کام کر رہے ہیں یہ واقعی اس کے لیے بہت کریج اور ہمت چاہیے. اللہ آپ کی آواز کو قائم رکھے اور آپ صحیح رہیں تاکہ آپ لوگوں کو آگاہی دیتے رہیں. آمین۔ مبشر، یہ تو ہم سب کی زندگی کا اتنا بڑا ایک ڈائلیما ہے انفارچونیٹلی، کہ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا فریب اور بیٹریل لوگوں کے ساتھ اور قوم کے ساتھ جو یہ ہوا ہے. اللہ کا میں یہی صرف شکر اس چیز میں یہ کر سکتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بچا لیا اور میں پرسنلی اس منافقت کا حصہ نہیں رہی. میں جتنے ٹائم اس میں تھی، میں اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے صحیح جذبے کے ساتھ ریلی پاکستان کی بھلائی کے لیے سمجھتی تھی کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. بٹ تھینک گاڈ کہ میں نے انہیں چھوڑ دیا پاور میں ان کے آنے سے پہلے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ کوئی ایک میں بھی ڈفرنٹ پرسن تھا. ہم تو یقین کرتے تھے ہر بات کے اوپر جو یہ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو جن بنائے ہیں آگ سے بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جس وقت آزادی دی تھی اس کی ڈس اوبیڈینس کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دے دی تھی تا قیامت تک کہ بھائی تم جاؤ، تم جس طرح بہکا سکتے ہو میرے لوگوں کو بہکاؤ، تمہارے پاس بہت پاور ہے، اور جو میرے مومن ہیں وہ نہیں بہکیں گے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے مبشر، یہ تو چھوڑیے کہ جو یہ کر رہے ہیں اتنی تباہی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے امیج کے ساتھ، اپنے ساتھ بھی بھلا نہیں کیا انہوں نے. کیونکہ ایک کریڈیبلٹی جو انسان کی ہوتی ہے وہ پوری طریقے سے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. جھوٹ کے بعد جھوٹ، ایک یو ٹرن صبح، ایک دوپہر، ایک شام، ایک دوسرے دن رات کے بعد. اتنے جھوٹ یہ جو آپ سب ویڈیوز دکھا رہے ہیں، یہ لگتا ہے ایک ڈیولز ورک شاپ ہے جہاں پر کام ہی صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا جن کو بھی انہوں نے امپلوائے کیا ہوا ہے یا ان کے فالوورز ہیں، مجھے نہیں معلوم، آئی ایم شیور امپلوائے کیا ہوا ہے، اتنا جو یہ پیسہ کلیکٹ کرتے ہیں ساری دنیا سے جس کا یہ اکاؤنٹ نہیں دینا چاہتے. فورن فنڈنگ میں جب پروف بھی ہو گیا کہ انہوں نے دھاندلیاں کی ہیں اور انہوں نے پیسے چوری کیے ہیں تو یہ اس کا بھی حساب نہیں دینا چاہتے. ہر چیز کے اوپر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی چیک نہ ہو، ان کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہو، یہ آنکھ میں دھول جھونکتے رہیں قوم کی. اور میں ریلی اتنا بیڈ فیل کرتی ہوں کہ وہ نوجوان، وہ لوگ، وہ تمام لوگ جو ان کو سمجھتے ہیں کہ ہی از اسپیکنگ دا ٹروتھ. اتنی بڑی منافقت تو یہ ہے کہ آپ اسلام کا نام یوز کر کے اپنی سیاست کے لیے آپ چمکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ کس چیز کا جہاد ہے بھائی؟ پاکستان میں اب بہت میں آپ کو مسلمان یہ بتاتا ہوں فوزیہ بی بی اور مخدوم صاحب، آپ دونوں کو اور ناظرین کو میں ایک بات پہلے بتا دوں، میں سوال کرنے سے پہلے، کہ ایک تو میں یہ دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ بھی فریش ہو جائیں. میرے خیال ہے مخدوم صاحب نے 2 منٹ کے بعد ہمیں جوائن کیا تھا، وہ بھی دیکھ لیں. ایک تصویر ٹویٹ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے حوالے سے کہ جو گجرانوالہ میں انہوں نے جلسہ کیا، اور ان کا گجرانوالہ میں اس وقت لائیو چل رہا ہے. یہ اس تصویر کو غور سے دیکھیں، آپ کو ساری بلڈنگز وغیرہ سب کچھ آپ کو بتا رہی ہیں کہ گجرانوالہ نہیں ہے. یہ کچھ عرصہ پہلے یہ تصویر ٹویٹ ہوئی تھی برازیل سے، اور برازیل از فیمس فار اٹس کارنیولز، آپ کو پتہ ہے، ریو وغیرہ کے. اور یہ وہاں کی تصویر تھی، اور یہ آپ اوپر ٹویٹ کرنے والی کا بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ٹویٹر پہ جا کے اس کو فالو کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی ٹویٹ کب آئی تھی اور یہ ٹویٹ کب آئی. اب اس کے بعد ایک ویڈیو انہوں نے بنائی. وہ ویڈیو کیسے بنائی وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک ویڈیو بنائی اور وہ دکھاتا ہوں آپ کو، جس میں عمران خان بظاہر حلف لے رہے ہیں. آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ ویڈیو ایکچولی ایتھوپیا کی ہے. اور یعنی اب ہو کیا رہا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ان کی جو کوریج ہے اس کے لیے ڈی ایس این جیز ہیں، ٹرانسمیٹرز ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے لگایا ہوا ہے. اور لاہور میں ایک مقام پر تحریک انصاف والوں نے اپنا ٹرانسمیشن سینٹر بنایا ہوا ہے جہاں کوئی یہ سارا ایڈٹ ہو رہا ہے، ری ہیش ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. ایک میرے پاس ابھی میرے سسٹم میں پرابلم ہو رہی ہے، میں نے ایک اور
میں دکھاتے ایک آپ کو میں فوٹیج دکھاتا ہوں ذرا، ایک اور چیز ذرا دیکھیں. یہ ایتھوپیا کی ہے جس کے اوپر انہوں نے عمران خان کی آڈیو کو لگایا، فیصل جاوید کی آڈیو کو لگایا. اور یہ آپ دیکھ لیں یہ کون سی گجرانوالہ کی جگہ ہے، کیونکہ جہاں پہ ان کا آج وہ ہو رہا تھا وہ تو پل کے نیچے کر رہے تھے اور پلرز وغیرہ سب کچھ وہاں پہ تھا. اور اتنا خیر منظم کراؤڈ کھانے کے وقت پاکستان میں تو کسی جگہ کا نہیں ہو سکتا، معذرت کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے. لیکن اور یہ اس کے اوپر جو الفاظ کہے جا رہے ہیں وہ الفاظ بھی فرق ہیں جو ایکچول فوٹیج کے ساتھ ہے. بٹ میں نے ایک اور چیز ابھی دکھانی ہے. مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، میرے پاس ایک ایویڈنس آیا کہ شمالی وزیرستان سے جوک در جوک گاڑیاں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئی ہیں اور وہاں سے کافی لوگ جو ہے اسلحہ بردار آ رہے ہیں. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ افغانس ہیں، اور میں ابھی اس کو کنفرم یا ڈینائی نہیں کر سکتا. اور یہ افغانس جو آ رہے ہیں ان کی تعداد 4 سے 5 ہزار کے قریب لوگ ہے، اور ان کو اسلام آباد تک لایا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے مارچ کو ڈیلے کیا گیا ہے، سلو کیا گیا ہے، تاکہ وہ جمعے کی جگہ تین چار دن کے بعد وہاں پہنچے کہ تب تک یہ لوگ پہنچ جائے. اور ان کا پورا ارادہ ہے کہ خدا نخواستہ ریاست پاکستان کے ساتھ انہوں نے ٹکر کھیلنی ہے. کیا پاکستان پہ آپ کو اتنا برا وقت آ گیا ہے کہ ہم گھر گھر میں ایسی لڑائی کرانے کو تیار ہیں؟ ہاشمی صاحب. دیکھیں مبشر، یہ ساری چیزیں نظر آ رہی تھی کیونکہ عمران خان صاحب کا مقصد نہ کبھی جمہوریت تھی نہ پاکستان کی ترقی تھی. ان کو ذہن میں ایک چیز گھسی ہوئی تھی کہ پاکستان کو میں نے رول کرنا ہے اور اپنی مرضی سے رول کرنا ہے. اس کے لیے کانسٹیٹیوشن کا تصور بھی ان کے پاس نہیں تھا کبھی. میں تو شامل ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ میں شروع سے ہی کہتا تھا کہ آپ آئین کے خلاف نہ جائیں، اور یہ آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کو لانا چاہتی ہے تو وہ آپ کو لے بھی جائے گی. اس لیے انہوں نے وہ گھونٹ بھی بھر لیا، اقتدار ان کو مل گیا جو ناقابل یقین بات تھا لوگوں کے لیے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ میں نے اچیو کر لیے، اقتدار پہ آ گیا ہوں. اب وہ جو لائے تھے وہ کہتے تھے ایک ہی پیج ہے اور میرا پیج ہے جس کے ساتھ آپ نے ہر قیمت پہ ایگری. اب وہ کوئی نہیں چاہتا اپنے اداروں کے نچلے لیول کے ٹرانسفرز کے اوپر بھی کوئی آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں ملک کا اقتدار اعلیٰ کا میں امین ہوں اور میں ساری ہر جنرل کو ہر سیکٹری کو جس طرح چاہوں میں استعمال کروں، اور جو اس کو چاہوں میں جیل میں رکھوں، جس کو چاہوں میں چھٹی دے دوں. وہ اس کو یہ ذہن میں نے پڑھ لیا تھا. میں نے ان سے اختلاف شروع دن سے کیا. میں واپس ملتان چلا آیا. یہ ہمارے بیٹھے ہوئے علوی صاحب، یہ ملتان میں آ کے انہوں نے منت کی تو یہ سارے میرے سامنے یہ کہہ رہے تھے. علوی صاحب بھی فرما رہے تھے، شاہ محمود بھی صاحب تھے، اسد عمر بھی تھے. سب نے ایگری کر کے میرے ساتھ اس کو کہا کہ آپ پارلیمنٹ پہ لڑائی نہ کریں. لیکن ان کے نزدیک، عمران خان کے نزدیک، ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. معاشرت کے کوئی قوانین ہوتے ہیں، کیسے رہا جاتا ہے، کیسے رشتے نبھائے جاتے ہیں، سماجی تعلقات کیا ہوتے ہیں، وہ سب رشتوں کو، تعلقات کو اس کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. ماں بہن کا رشتہ کیا ہے، بھائی بہن کا رشتہ کیا ہے، میاں بیوی کا کیا ہے، بیٹی باپ کا کیا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ صرف اور صرف اقتدار کی ایک حرص تھا، وہ ان کو مل گیا، اس چلا بھی نہیں سکے. پھر انہوں نے لوٹ مار جو کی وہ سب سے زیادہ کی، اور اس بے ڈھنگی طریقے سے کہ پورا
ढांचा जो है वो गिर पड़ा, उस पे वो उनकी गवर्नमेंट चेंज हुई, किसने की या किसने नहीं की, मैं ये बात तो अभी नहीं कहता, लेकिन वो जब चेंज हुई तो वो कहता है कि मुझे वापस ले आओ, वहीं से काम शुरू करो और मेरी अब कबूल करो, क्योंकि वह पाकिस्तान की कौम को मैंने चकमा दे लिया है। अगर ये चंद जो लोग हैं, जैसे अभी फौजिया बीबी कह रही थी, ये इन्होंने उनके लिए कितनी फंडिंग्स की, कितना वो वहाँ जाके, मैं खुद 4-5 मुल्कों में मुझे भेजा, बरतानिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, और वो फंडिंग पता नहीं 30-40 करोड़ में मेरे जरिए करवाई, फौजिया के जरिए कराई। जिस आदमी के समझते थे ये मकाम है तो उनको ये बाजार में बेच देते थे, पैसे को ले लिए तो वो कहाँ खर्च किए उसका हिसाब कोई मांग ले तो वो कहते थे आप बेशक चले जाएं, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इस बैकग्राउंड में मैं यही अर्ज करूंगा, ज्यादा बात तो ऊंची मैं सारी गला फाड़ के नहीं कहना चाहता। मैंने इमरान खान साहब जैसा शख्स इंसानियत के नंगे इंसानियत जो हो वो मैंने देखा नहीं, सच्ची बात है। वरना हम भी कोई इतने वलीउल्लाह नहीं है, खामियां खूबियां होती रहती हैं, लेकिन वाशों को चलाने के लिए जब आप एक आवाज़ खड़ी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग आपकी बात आ भी जाते हैं, तो फिर उनके मफादात देखने के बजाय, मुल्क के मफादात देखने के बजाय, फिर आप पहले सोचते हैं कि मैं आइंदा फंडिंग के लिए भी रास्ते बना लूँ, तबकात को एक दूसरे से लड़ाऊँ। एस्टेब्लिशमेंट, मैं तो खुद उनके हमेशा खिलाफ बात करता रहा हूँ, जो उन्होंने कोई गलत बातें की हैं तो मैं तो बोल पड़ता हूँ, अब भी बोलता हूँ, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए और इक़्तिदार हासिल करने के लिए मैं लालची हो जाऊं और उसके के लिए अपनी फौज का नाम भी गलत इस्तेमाल करूं, तो ये मेरी कमीनगी होगी। इसको हमें सोचना चाहिए और इस दौर से ये कौम निकल जाएगी, समझ उन्हें आ जाती है, थोड़ी देर लग जाती है लेकिन समझ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये चाह रहा है वो हो सकता ही नहीं है। आपको मैं एक फुटेज दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा दोनों हजरात गौर से, ये हैं ज़रा। दूसरी फुटेज भी अभी मिल जाए मुझे, अगर वो रेडी है दिखाएँ ज़रा मुझे। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि ये शुमाली वज़ीरिस्तान से गाड़ियाँ जो हैं ये आ रही हैं, चौक दर चौक आ रही हैं, और क्योंकि KPK में इमरान खान की अपनी हुकूमत है तो इनको कोई रोक टोक नहीं है, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस चेक नहीं कर रही, जैसे पुलिस पंजाब में चेक नहीं कर रही किसी असले को, किसी चीज़ को। और इनके मतलब कहा जा रहा है कि ये वो एलिमेंट है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि उनका ख्याल है कि अफ़गानिस्तान में असल जीत पाकिस्तान की हुई है और पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे उसने सही जीती है जंग। तो अब ये एलिमेंट जो है ये असला बरदार होके आ रहा है, और कहा जाता है कि ये इस्लामाबाद के अंदर आके इनके बड़े खौफनाक प्लान्स हैं, और इसीलिए इमरान खान ने अपनी लॉन्ग मार्च को स्लो किया है ताकि इनके आने तक उनको टाइम मिल जाए वहाँ पहुँचने के लिए। फौजिया कसूरी, अगर तो ये बातें सही हैं, मुझे हर चीज़ पे मैं तो क्वेश्चन मार्क रखूँगा, तो फिर जी मखदूम साहब जी। फौजी को भी भाई यही गुजरांवाला था, और इमरान खान, शाह महमूद, असद उमर, नईम अपना जो वो हमारा भाई था मरहूम नईमुल हक, वो शेख रशीद गया कंटेनर के अंदर, आगे मुस्लिम लीग के लड़के निकल के आ गए थे, उन्होंने 3 नारे लगाए तो ये डर गए। तो उसको शेख रशीद ने कहा कि वो अंदर घुस आएंगे। कंटेनर में इस छोटी सी मेज पड़ी थी कि हम इसके नीचे घुस जाएं। ये फौरन
شاہ محمود بھی اور نعیم الحق تو بڑا تھا اس نے بھی اور شیخ رشید نے بھی سب سر نیچے دے کے عمران خان سمیت گھس گئے. میں آیا, میں نے کہا شرم کرو یار, تم لیڈر ہو اس قوم کے, نکلو باہر. اور میں کھڑا ہو کے بات کرتا ہوں ان نوجوانوں سے, میرے ہی پالے ہوئے ہیں مسلم لیگ کے, رستہ دیں گے آپ کو. تو اس وقت بھی کوئی نہیں تھا, آج بھی وہی حال ہے گوجرانوالہ میں. لیکن وہ یہی بات تو کہہ رہا ہے جیسے پہلے مجھے سنبھالا تھا, اس میز سے نکال کے اقتدار کی میز پہ لے گئے تھے, اب پھر تم وہاں مجھے اقتدار کی میز پہ لے کے جاؤ, تب تو تم ہو اس پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان بچانے والے, ورنہ تم بھی غدار ہو. یہ ہے اس کی خواہش. تو بھائی پھیرنے کی خواہشات ہیں, اس کے بس کی بات یہ ہوگی نہیں, لیکن عزائم اس کے بہت خطرناک ہیں. مخدوم جاوید ہاشمی اور فوزیہ قصوری صاحبہ میرے ساتھ ہی ہیں. ایک بریک کے بعد آتے ہیں ان کے پاس. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کی اور فوزیہ قصوری صاحبہ کی. فوزیہ قصوری, آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ پہ روزانہ ایگزیکٹ جو میرے پاس انفارمیشن ہے 45 لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. مارچ کی کوریج پلان پہ 13 لاکھ روپے روزانہ خرچ ہو رہے ہیں. سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ اور DSNGs کے ذریعے کوریج ہو رہی ہے. لاہور کے ایک نامعلوم مقام پہ لائیو ٹرانسمیشن کا سسٹم لگا کے دکھایا جا رہا ہے. ساؤنڈ سسٹم پہ 5 لاکھ, جنریٹرز کے 2 ٹرکس پہ روزانہ 3 لاکھ خرچ ہو رہے ہیں. 2 یعنی آپ سمجھیں سیکیورٹی آپریشنل سٹاف ہے, دونوں اس کے لیے بینرز ہیں, بل بورڈز ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, روزانہ 10 لاکھ کا یہ خرچ ہے. اب جو سو کالڈ عمران خان نے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیا تھا, کہنے کو تو 20 ارب کیا تھا, لیکن میں نہیں مانتا, وہ جھوٹ ہے. لیکن اگر وہ کیا بھی ہے تو وہ سیلاب زدگان پہ تو ایک آنا ایک پائی ہم نے PTI کی طرف سے نہیں دیکھی جاتے ہوئے, ورنہ ابھی تک تو پتہ نہیں آنا تھا ان کا کہ اتنے پیسے آ گئے تھے کہ برما میں بھی ہم نے ریفیوجیز کی مدد کر دی اور ان کو گھر بنا کے دے دیے وہاں پہ. اگر خدا نخواستہ یہاں پہ 2 گھر بھی بن جاتے تو کیا یہ میں سمجھوں کہ وہ جو سیلاب زدگان کے لیے رقم تھی وہ یہاں پہ ان جلسوں پہ لگ رہی ہے؟ دیکھیں مبشر, آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, ہم کل پرسوں ایک ڈنر پہ تھے یہاں پر اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو وہاں کسی نے یہ ذکر کیا کہ دیکھیں یہ جو صحافی دس ینگ لیڈی جو کہ اس کے کنٹینر کے نیچے آ کے جو شہید ہو گئیں, ان کے بارے میں ذکر کیا کہ بے حسی دیکھیے کہ وہ شہید ہو گئیں اینڈ اٹ واز بزنس ایز یوزول. وہ جلدی اس کو سارا ریپ اپ کر دیا, اس کے ہسبینڈ کو لے جا کے لکھوا بھی لیا کہ انکوائری بھی نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, اور بیریل بھی ہو گیا. اتنا کوئک سارا کام ہوا اینڈ دین وہ کنٹینر پھر چل پڑا. تو اس میں نے جواب دیا, میں نے کہا یہ تو بیچاری ایک معصوم خاتون جو اپنی لائن آف ڈیوٹی کے اندر شہید ہو گئی. تو پاکستان کے اندر 3 ملین سے زائد لوگ یعنی تباہ اور برباد ہو گئے, اتنی جانیں سیلاب میں چلی گئیں, اتنے گھر تباہ ہو گئے, لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے, کھانا نہیں ہے. تو وہاں پر تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خان صاحب کا بھی اثر ہوا. انہوں نے روز جلسے کیے, انہوں نے بالکل بے حسی ٹوٹل. یہ کس قسم کے انسان ہیں, کس قسم کی ان کی پارٹی کی اب سوچ ہے, اتنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے. یہ تو چھوڑیں یہ کیسے ہیں, ان کے فالوورز کیسے ہیں بھائی, یہ کون سے مسلمان ہیں, کس قسم کے لوگ ہیں جن کے اندر کوئی لحاظ, کوئی خیال کسی انسانی جان کا, کسی قوم کی تکلیف کا. یہ اتنا پیسہ اگر انہوں نے کہا, انہوں نے ریس کیا, جو کہ ایسا نہیں ہوتا ہے بیکاز آبویسلی ایگزیجریٹڈ بھی ہوتا ہے, اور کچھ لوگ فون کالز کراتے ہیں, ہمیں یہ سب چیزیں پتہ ہیں کہ کس طریقے سے ہوتی ہیں. چلیں, مگر پھر بھی ان کو لوگوں نے پیسہ ضرور دیا ہوگا. تو میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی 10 لوگ PTI کے کسی جگہ پہ ہیلپ کر رہے ہوں, کہیں پہ کسی گاؤں کے اندر یا کسی فلڈڈ ایریا کے اندر جا کے لوگوں کو کچھ کر رہے ہوں. ایک دفعہ جو وہ گئے تھے اپنے لیڈرز کو لے کے, تو اس کے اندر تصویریں کھنچوا کے انہوں نے لگوا دی کہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اتنے شرم کی وہ بھی بات ہے کہ آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں تو آپ تصویر اس کو پبلسٹی کر رہے ہیں. دیکھیں مبشر, اس وقت ہمارے لوگوں کے سوچنے کی یہ بات ہے
کہ دس از اباؤٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان. پاکستان رہے گا تو ہم سب رہیں گے, پاکستان نہیں رہے گا تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. پاکستان کے اندر ایک آئین ہے, اور کوئی بھی غیر آئینی چیز جو ہوتی ہے یا اعمال یا اقدام ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کنڈیم کرنا چاہیے. اس وقت عمران خان ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے آئین کے خلاف ہے. یہ کس قسم کا پروٹیسٹ ہے ایٹ اے ٹائم جب پاکستان کو اتنے ہیوج چیلنجز معاشی قسم کے, ڈپلومیٹک اس کے اوپر فرنٹ کے اوپر اتنی مشکلوں سے. میں کسی پارٹی کی سپورٹر نہیں ہوں مبشر, میں پاکستان کی سپورٹر ہوں, میرے لیے پاکستان کے انٹرسٹ پیراماؤنٹ ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس وقت ضروری تھا پاکستان کو بہت یونٹی چاہیے. ہم ساری دنیا کے اندر, ہمارے ملک میں اتنی نیچرل تباہی آ گئی فلڈز کی وجہ سے, ہمارے لوگ اتنے بیچارے گھر سے بے گھر ہو گئے اور ہنگری اور بیمار ہیں. ہمیں ان کی امداد کے لیے لوگوں کی مدد چاہیے. تو نہ کہ یہ اس میں ہیلپ کرتے, اوپر سے ایک بیلا لگایا ہوا ہے اونلی بیکاز ان کو پاور چاہیے, ان کو اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے. کیوں لگانا ہے ان کو مرضی؟ ان کو کیا رائٹ ہے کہ یہ آرمی چیف ان کی مرضی کا لگے؟ جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے چیزیں ہونی چاہیے. جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں, ایک منٹ, انہوں نے تو آرمی چیف کی منتیں کی تھی کہ تم جتنی دیر تک ایکسٹینشن لینا چاہتے ہو لے لو, بس اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کو رکوا دو اور ہمیں اگلے 5 سال دلوا دو, اور پھر تم بھی لیتے رہو ایکسٹینشن. بالکل. تو یہ منافقت کیوں نہیں ان کے جو فالوورز ہیں جو ان کو پسند کر رہے ہیں, وہ کیوں نہیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ کتنا جھوٹ ہے کہ اندر کہتے ہیں یہ کہ اندر بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں. آپ اندر کیا کر رہے ہوتے ہو بھائی؟ آپ لوگوں کو کچھ کہہ رہے ہوتے اور پیچھے سے آپ ان کی ترلے کر رہے ہوتے, منتیں کر رہے کہ کسی طرح آپ کو لے آئیں. کیوں لے آئیں؟ میں سمجھتی ہوں یہ بہت زبردست بات ہے. ہم اپنی فوج سے بہت محبت کرتے ہیں, مگر ہمیشہ فوج کا جو ایک بہت ہی ایکٹیو رول تھا پاکستان کے پالیٹکس کے اندر, وہ پہلی دفعہ نظر نہیں آ رہا. اینڈ دا فوج ہیز ڈیسائیڈڈ ان پرنسپل کہ وہ پالیٹکس سے الگ رہیں گے, وہ کوئی انفلوئنس نہیں کریں گے پالیٹکس کو. تو یہ تو ایک بہت ہی خوشائن بات ہے مبشر. دس از سم تھنگ ٹو بی ویلکمڈ. وی لو اٹ کہ ہماری فوج اتنی, جو کہ پروفیشنل فوج ہے, جو اتنی قربانیاں دیتے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے اور ہمارے ڈیفنس کے لیے پاکستان کے, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں. یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر عمران خان کو یہ بات سوٹ نہیں کرتی ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کتنے اہل ہیں. 3.5 سال جو انہوں نے اپنی حکومت کی, ایک سے ایک انکمپٹنٹ آدمی کو لگایا اور خود ہی ان کو نکالا. ہیلتھ منسٹر لگایا, اس کو کرپشن پہ نکالا. فائنانس منسٹر اسد عمر کو بنایا, اسد عمر کو جس طریقے سے نکالا کہ اسد عمر کو خود بھی نہیں پتا تھا that he has been thrown out of office. مگر پھر بھی یہ لوگ, ان لوگوں کے اوپر کوئی ان کی سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے یا کیا نہیں ہے کہ یہ ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ کوشچن کریں, بیکاز دے آر سیلفش. یہ اپنا پاور ڈھونڈتے ہیں. اگر ان لوگوں کو پاکستان کی محبت ہوتی تو یہ آج کھڑے ہو جاتے. پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے. یہ کرپشن کی منترا مبشر اب بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی, کیونکہ اتنی بے تحاشا کرپشن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر ہوئی ہے اور ان کے اپنے گھر سے ہوئی ہے. یہ کہہ دینا کہ میرے تحفہ میری مرضی, اچھا آپ نے اپنے تحفے کی چوری کر لی یا جو کچھ کر لیا وہ آپ کی مرضی ہے. پاکستان کا آئین پاکستان کی مرضی ہے, پاکستان کی ضرورت ہے, پاکستان کی ریاست کی ایگزسٹنس جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر ہے, اس کے اوپر بیسڈ ہے کہ ہمارا آئین ہے, اور جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ نتھنگ ایلس از امپورٹنٹ. تو لہٰذا یہ جو, اب میں وہ ورڈ یوز کرنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اپوزیشن یوز کرتی ہے, اور پھر میرے اوپر بہت سے الزام آتے ہیں اور میرے اوپر بہت ٹرولنگ ہوتی ہے, which I really don't give a damn about مبشر. I don't care کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میں تو بلاک کرتی ہوں, مجھے پرواہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو ایکسپلین کروں, because I think at the end of the day مبشر, the only explanation we need to give, ہمیں اپنے کانشنس کے مطابق we are only answerable to Allah. We are at all times, Allah is watching us. یہ تمام جھوٹ, یہ فتنہ, یہ شر, انشاءاللہ پاکستان will outlive all this evil and Pakistan will prevail. مگر بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی ریاست کے لیے. میں کہیں بھی بیٹھی ہوں مبشر, میں ایون امریکہ میں ہوں, بہت میں سکون سے ہوں الحمدللہ یہاں پر, میں بہت خوش ہوں, مگر میرا دل ہر وقت پاکستان کے لیے روتا ہے مبشر. I genuinely feel for the people of Pakistan, because whatever I have done in my life, I have done because I wanted something positive for our people. میں یہاں بھی ہوں تو میں خیرات کے کام کرتی رہتی ہوں. ہمارا اتنا فنڈ ریزنگ یہ ساری فلڈ وکٹمز کے لیے ہو رہی تھی, جو ہم اپنے دل اور جان سے کر سکتے تھے ہم کرتے تھے. یہ پیسہ پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے جمع کیا جا رہا ہے, اور الحمدللہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے ہیومن نیسیسٹی فاؤنڈیشن, اس کے تھرو ہم یہ پیسہ پہنچا رہے ہیں ایمانداری کے ساتھ حقداروں تک.
کیوں نہیں جاتے خان صاحب اپنی یہ سارے فالوورز کو لے کے جائیں نا, ان سے پلیج لے کے بھائی لوگوں کی خدمت کرنی ہے, جائیں ان لوگوں کی امداد کریں, وہاں پر پانی جہاں پر کھڑا ہوا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو پینے کو کچھ نہیں ہے, انسٹیڈ ان کا کنٹینر ہے, ان کو لائٹس چاہیے, انہیں یہ جھوٹا پروپیگینڈا چاہیے, اور یہ تمام چیزیں جو آپ دکھا رہے ہیں جس کے اوپر کہ یہ لوگ خوش ہوتے ہیں, دیٹ از واٹ دے آر آل اباؤٹ. مخدوم صاحب اب بات کی ہے فوزیہ بی بی نے اللہ ایول کے کی. گھر مگر دیر ہے مبشر اندھیر نہیں ہے, یہ سب ٹیسٹ ہیں اور ٹرائلز ہیں, اور یہ ہماری قوم کے لیے بہت بڑا ٹرائل ہے کہ یہ اس دھوکے سے نکل آئیں, بس اللہ کرے کہ ایسی ہو. مخدوم صاحب, فوزیہ قصوری نے کہا ایول, اور ایول سے اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ جب ڈی جی آئی سی آئی کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی تو لیونر ایکلپس کا ویٹ کیا گیا تھا, اور جب لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی سولر ایکلپس کا ویٹ کیا گیا تھا, اور کافی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. جب اب نومبر میں جو تاریخیں آ رہی ہیں کہ فلاں سیٹن جو ہے اس کی ریٹروگیشن ختم ہو رہی ہے, اور جوپیٹر جو ہے وہ کس جگہ پہ آ رہا ہے, ان ڈیٹس کو حساب لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے کب انٹر ہونا ہے اسلام آباد میں, کب اس کے حساب سے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ گائیڈ ہوتے ہیں ان چیزوں سے؟ وہ ایک اس کا یہ عقیدے کی کمزوری ہے. انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں سے ابا ہے. اب آپ بتا رہے ہیں کہ لپس ہے اور لونر ہے, تو میں تو جانتا بھی سچ بات ہے کہ نجوم کے اندر بہت ساری باتیں لوگوں کی صحیح بھی کبھی ہو جاتی ہیں, تو وہ اس کی بنیاد پر ان لوگوں کی دکانیں چل جاتی ہیں. لیکن یہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے, ہاں پاکستان کے اندر, لیکن خان صاحب تو اس میں بلیو کرتے ہیں بہت شدت سے, اور وہ جب ملک اس طرح سے چلائے جائیں, گھر سے بھی یہی مشورہ ملے, باہر سے بھی یہی مشورہ ملے, تو پھر وہ واقعی یہ ہو جاتا ہے کہ یہ ایول تھنکنگ ہے. ایول تھنکنگ کے ذریعے آپ اپنے ریزلٹس نکال کے جو رستہ بنائیں گے, جو شکل بنائیں گے, تو وہ ملک کے لیے بھی تباہ کن ہوگی, آپ کے لیے بھی تباہ کن ہوگی. میں بادشاہوں کے درباروں میں نجومی بیٹھے ہوتے تھے, تباہی آ رہی ہوتی تھی, لیکن وہ مشورے دے رہے ہیں. یہ بادشاہی کا نظام ہے جو عمران خان صاحب چلانا چاہتے ہیں, وہ بادشاہوں کا نظام ہے کہ اس میں نجومی نے یہ بتایا یہ نہ کرو, آج کپڑے یہ پہنو یہ نہ پہنو. یہ تھنکنگ عجیب سی ہے. لیکن اگر 22 کروڑ آبادی کا ملک اس طریقے سے سوچ کے ساتھ, بیمار سوچ ہے, یہ بیمار سوچ ہے, اس بیمار سوچ کے ساتھ ایک گھر نہیں چلتا, گھر میں لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں, تو پورے 22 کروڑ لوگوں کے اندر اگر آپ چلائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک کے لیے تو سوچ بچار بڑا صدیاں لگ جاتی ہیں, اور پھر ملک بنتے ہیں. جو ملک بنتے ہیں, اور پاکستان جتنی قربانیاں دے کے بنا ہے, وہ نجومیوں کے کہنے کی تو کوئی تک ہی نہیں ہے. یہ سوچ جو ہے اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں آپ کا یہ بات شاید میری کوئی آپ کو اچھی بھی نہ لگے, کسی کو نہ لگے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اصل میں ذمہ داری لینی تھی ہمارے ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, قائد اعظم کے ہوتے ہوئے انہوں نے ذمہ داری لے لی تھی, تو پھر اب ذمہ داری نبھائیں. اس کی وجہ سے پاکستان تو چھوٹا ہوتا گیا, پاکستان اور بگڑتا گیا. اب مجھے آپ بتائیں مبشر, ہم جیسے لوگ بھی چکر آ گئے, ہم بھی اسی چکر میں آ گئے, تو پاکستان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں ہماری ان آفیسر شاہی نے اور ان کی بادشاہی نے. اب وہ جس کو چاہتے ہیں بنا دیتے ہیں, 40 دن کا وزیر اعظم بھی ہوتا ہے. اور خیر وہ تو برطانیہ میں بھی ہوا ہے, 1 مہینے میں 3 وزیر اعظم آ گئے مخدوم صاحب. بدلنا چاہیے. دیکھیں اگر آپ پارلیمانی نظام کو موقع دیں گے 20 بدل جائیں, نظام قائم رہتا ہے, نظام قائم رہتا ہے. ہم تو وہی برطانیہ کا نظام ہی تو فالو کر رہے ہیں. یہ اس میں سے بھی
डालते हैं डिक्टेटरशिप, जो भी आता है वो डिक्टेटर बन जाता है, सिविलियन हो या मिलिट्री का हो। ऑब्वियसली मिलिट्री वाले ने तो बनना ही है, लेकिन सिविलियन ज़्यादा डिक्टेट करना शुरू हुए थे। बट मखदूम साहब मेरे साथ ही रहिएगा, फौजिया कसूरी साहब अभी मेरे साथ ही आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अच्छा फौजिया कसूरी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो मखदूम साहब बात कर रहे थे ना, मैं आपको बताऊं, लेट मी एको दीज वर्ड्स जो उन्होंने नहीं कही, वो ज़रा शायद थोड़ा सा रेस्ट्रेन कर गए हैं। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इमरान खान ने यही चीज़ें रखी और इसी तरह शुमाली वज़ीरिस्तान से असला बरदार लोग आए इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, या तो इस मुल्क में फिर एमरजेंसी लगेगी या फिर मार्शल लॉ लगेगा और फिर हमेशा के लिए जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। कम से कम अगले 10 साल तो नहीं रहती। और ये किसके अज़ाइम हैं या किसकी ये ख्वाहिशात होंगी जो इमरान खान पूरा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल मुबशर, ये बहुत ही डेंजरस बात है। और ये कह देना इन्होंने कि मार्शल लॉ लगता है तो लग जाए, इट जस्ट शोज कि किस हद तक ये इंसान, गॉड नोज किसके एजेंडा हो सकता है। हमारे कोई हॉस्टाइल नेबर्स का एजेंडा है या कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो इनको इस चीज़ में इनकरेज कर रही हैं और इनको सपोर्ट कर रही हैं। बिकॉज पहली बात मैं समझती हूँ मुबशर कि इन्वेजन ये मैं इसको इन्वेजन इसलिए कह रही हूँ कि इट इज साउंडिंग लाइक वन, कि जी फॉरेन फोर्सेस आ रहे हैं और असला ले लेके आ रहे हैं, कैपिटल के ऊपर डिसेंड कर रहे हैं। फॉर व्हाट? What happened in Pakistan? There is a government in place. There is a government that came through constitutional means. कोई गैर आईनी बात नहीं हुई थी। सारी दुनिया के अंदर ये होता है। इटली के अंदर तो हर साल के बाद एक नया पीएम आता था। There was a time. जमहूरियत के अंदर ये चीजें होती हैं। जब आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है लीडर ऑफ द हाउस इन द असेंबली, तो उसके बाद नए लोग आ जाते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं हुई थी। अगर इमरान खान इतने पॉपुलर थे और उनको अपने ऊपर इतना नाज था, तो फिर वो अपने लोगों के साथ में बैठ के बात करते ना, अपनी असेंबली के नंबर्स सही करते ना। क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया है? बिकॉज ही थिंक्स मे बी इट्स हिज बर्थ राइट टू बी द रूलर इन पाकिस्तान। इट्स नॉट सो, इट्स अ डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही कह रहे हैं जावेद हाशमी साहब। और जावेद भाई, आपको मेरा बहुत सलाम। मैं हमेशा आपकी बहुत इज्जत करती थी। अल्लाह आपको बहुत सेहत और जिंदगी दे। और आपकी जो कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए और जो आपने की हैं, वो असल मायनों में कुर्बानियां ऐसी हैं जिसको सब जानते और पहचानते हैं। तो अल्लाह ब्लेस यू। तो मुझे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक ये जो टोला निकला हुआ है पीटीआई का, जिसको लीड कर रहे हैं उनके लीडर इमरान खान साहब, और एक तरफ पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की रियासत खड़ी हुई है, जो कि बिल्कुल इन्होंने सामने ला के रख दिया है। ही इज बिहेविंग लाइक अ फैशिस्ट। ये पॉपुलिज्म, फैनेटिसिज्म, फैशिज्म, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। शायद इमरान खान ये चाहते हैं कि जैसे नाज़ी जर्मनी में होता था कि हिटलर के सामने आर्मी के लोग अहद लेते थे, वो प्लेज करते थे लॉयल्टी टू द स्टेट ऑफ जर्मनी। शायद ये चाह रहे हैं कि ये आर्मी को भी अपना ताबे करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हर इदारा, चाहे वो अदलिया हो, चाहे फौज हो, चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, और कोई भी इलेक्शन कमीशन, कोई भी इदारा हो, नैब हो, जो भी पाकिस्तान के इदारे हैं, वो सब इनके ताबे हो। लेकिन फौजिया बीबी, सॉरी, ज़िमनी सवाल ये है कि सबको ताबे कर लें, पहले अपनी औलाद को तो अपने ताबे कर लें माजरत के साथ। औलाद को तो जब ताबे करें जब औलाद इनको पहचानती हो या ये उनको एक्नॉलेज करते हो। अब अल्लाह रहम करे, मैं पर्सनल नहीं होना चाहती, मगर मुझे नहीं मालूम कि औलाद क्या कर रही है, और मगर सबको मालूम है कि उनका कोई इसके अंदर लेना देना तो है नहीं। जिनको वो एक्नॉलेज करते हैं और जो बगैर एक्नॉलेजमेंट के भी उनकी औलाद है, तो he does not, I think he's not a family person. God knows, मतलब मैं उनके पर्सनल लाइफ पे नहीं जाना चाहती। मैं मुबशर मेरे पास, सॉरी, 1 मिनट 2 मिनट रह गए सिर्फ। मैं मखदूम साहब से क्लोजिंग, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। जरूर ज़िमनी सवाल है जो मैंने फौजिया बीबी से किया था। मखदूम साहब, 2 मिनट है मेरे पास, कि 9 साल से पीटीआई की केपीके में हुकूमत है और हमने देखा किस तरह वहाँ टीटीपी को रास्ते दिए गए और उनको वहाँ पे ठिकाने बनाने दिए गए, और अब वहीं से शुमाली वज़ीरिस्तान वगैरह से ये सारे जत्थे अगर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो आपको नज़र नहीं आ रहा जो बात जिसका मैं खदशे का इजहार कर रहा हूँ? देखिए, मैं एक दफ़ा
جنوبی شمالی جنوبی وزیرستان میں عمران خان کے ساتھ گیا تھا، اور وہ پورے اس وقت بھی ایسے ہی لشکر لے کے گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان سے کچھ بھی توقع کریں، یہ نہ سمجھیں کہ وہ کوئی پاکستانی ہے یا جو اس ملک کا ہے، وہ فاتح بن کے آ جائے، بے شک افغانستان سے لوگ آ جائیں، ہندوستان کے وہ پھریرے اڑاتے ہوئے ساتھ آ جائیں، وہ اس کو خوش آمدید کہے گا۔ وہ ہندوستان کی طرف سے اگر گولے برسیں، ہماری سرحدوں کو توڑ کے لاہور تک آ جائیں، وہ ویلکم کرے گا، کہے گا میں دیکھ لو میں نہیں تھا تو آئے ہیں، اور پھر ان کو وہ آپ کچھ بھی اس سے کچھ بھی توقع کر لیں، وہ نہ پاکستانی ہے، ایز اے ہیومن بینگ بھی اس کو کوئی یہاں کے لوگوں سے ہمدردی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس میں، دیکھیں بات یہ ہے، فوزیہ بی بی کو تو تحریک انصاف کی ماں کہا جاتا تھا، جی ہاں، میرے سامنے وہ کہتے تھے یہ ہماری ماں ہے۔ اس ماں کے ساتھ بھی جو جس طریقے سے پیش وہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ تو کریں نا، اس سے کچھ بھی توقع کر لیں، کچھ وہ بھی لے آئیں توقع گے۔ کر سکتے ہیں۔ جی مخدوم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، فوزیہ قصوری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، میں پوی ہیں، کل دوبارہ حاضر ہوں گا، لیکن آپ کو یہ بتانا تھا کہ بغیر تحقیق کے تصویریں آگے کرنا، ویڈیوز آگے کرنا، نہ آپ کے حق میں، نہ ہمارے حق میں، نہ ملک کے حق میں ہے، سوچ لیا کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔